I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا. بھارتی فوجی قیادت سن لے, نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ملکوں میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. مارکا حق میں پاک فوج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا, ازدی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. افغان طالبان کو پاکستان میں حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے. ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال اتنا ہی پریشان کن ہے. ہم افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں. مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو شکست دیں گے. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security, and development. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا کہ ہم اپنی مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. پاکستان امن پسند لوگوں کا ملک ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوشائند پیش رفت ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین الشریفین کی دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں. ہم چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle. For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance
on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کا کہنا ہے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پہ اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس دیا۔ امید ہے فلسطین کے لوگ اب اپنے وطن میں امن سے رہ سکیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پروقار تقریب میں نوجوان کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ عراق، مالدیپ، قطر، یمن، فلسطین، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش سمیت مختلف دوست ممالک کے 40 کیڈٹس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک۔ امریکی صدر پاک افغان جنگ بندی کرانے کو تیار ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا تو میرے لیے بہت آسان ہے، مجھے جنگیں رکوانا بہت پسند ہے، نوبل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے ہی رکوائی تھی۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، 8 جنگیں رکوائیں، کوئی دوسرا امریکی صدر ایک بھی جنگ نہیں رکوا سکا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین عارضی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے مابین جنگ بندی کو دوحہ مذاکرات کے اختتام تک بڑھایا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ دوسری جانب قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات ہفتے کو دوحہ میں ہوں گے۔ افغان وفد کی قیادت وزیر دفاع ملا یعقوب کریں گے۔ پاکستانی حکام بھی شریک ہوں گے۔ افغانیوں کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا باعث تشویش ہے۔ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی اور اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کب تک مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں گے؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ وزیر اعظم کا کے پی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے ہدایت کرتے ہوئے کہا صوبائی حکومتیں اور ادارے افغان مہاجرین کی واپسی کو جلد از جلد یقینی بنائیں۔ افغانستان سے خوارج نے پاکستان پر حملے کیے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا گیا۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ پاکستان کی زمین پاکستانیوں کی ہے۔ افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا۔ وزیر دفاع کا ایکس پر پیغام لکھا پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور خارج نے مسلط کی۔ خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر پاکستان کے افغانستان سے امن کی کوششوں کا تفصیلی جائزہ پیش کر دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 5 سال میں دہشت گردی کی جنگ میں 3844 جوان اور عام شہری شہید ہوئے، 10,000 سے زائد واقعات ہوئے۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔
سو ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے اس کو پورا کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کو کیبنٹ نے اپروو کر کے یہ سمری جو ہے وہ بھجوا دی ہے. پنجاب کابینہ نے مذہبی جماعت پر پابندی کی منظوری دے دی. فیصلہ وفاق کو بھجوا دیا گیا. کسی کو قتل و غارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا کسی مذہبی جماعت مدارس یا مساجد کے خلاف فیصلہ نہیں کیا. احتجاج کی کال غزہ معاہدے کے بعد دی گئی. حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں. تاجروں نے احتجاج کی کال کو یکسر مسترد کیا. مظاہرین نے مذاکرات میں ذاتی مفاد کو ترجیح دی. سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے. واقعے میں ملوث افراد قانون کے کٹہرے میں نہ آ سکے. 18 اکتوبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن پہنچی. کراچی ایئرپورٹ پر جیالوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. بے نظیر بھٹو کا خصوصی ٹرک کارساز پہنچا تو یکے بعد دیگے 2 زوردار دھماکوں نے تمام خوشیاں قیامت صغریٰ میں بدل دی. افسوسناک واقعے میں 150 سے زائد افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے. کون سا ملک زیادہ مقروض اور کتنویں نمبر پر؟ امریکی تحقیقی ادارے ورلڈ پاپولیشن ریویو نے تازہ رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق مقروض ممالک میں سر فہرست امریکہ ہے. 32.9 ٹریلین ڈالر کا قومی قرض چڑھا. 3 ٹریلین ڈالر قرض کے ساتھ بھارت دنیا کا 7واں بڑا مقروض ملک بن گیا. بھارت کا ہر شہری 504 ڈالر کا قرض دار. پاکستان کا 33واں نمبر ہے جس پر 260.8 ارب ڈالر کا قومی قرض ہے. چین پر 15 ٹریلین ڈالر، جاپان 10.9 ٹریلین ڈالر، برطانیہ پر 3.4 ٹریلین، فرانس پر بھی 3.4 ٹریلین، اٹلی 3.1 ٹریلین اور جرمنی پر 2.8 ٹریلین ڈالر کا قرض ہے. امریکہ کے شدید دباؤ کے بعد بھارت نے ڈر کر روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی. وائٹ ہاؤس حکام کی تصدیق. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے. بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے سے ہی 50% کمی کر دی. بھارت مستقبل میں مکمل طور پر روس سے تیل کی خریداری روکے گا یا نہیں، امریکی حکام نے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا. اور اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. غزہ پر ایک اور حملہ. ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید. اسرائیلی فوج کا غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ. شہداء میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل. اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی گاڑی میں سوار افراد غزہ شہر کے علاقے زیتون لوٹ رہے تھے. حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جارحیت کی شدید مذمت. کہا حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے.